अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम ख़ान फ़लकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से पेश खिदमत हूँ एक ख़बर और उस पर एक तबसरे के साथ। दोस्तों, आज की शादियों की जो बर्बादियाँ हैं, आम तौर पर लोग अपने दामन में नहीं झांकते बल्कि सीधे इल्ज़ाम देते हैं मौलवियों पर, मुल्लाओं पर, मौलानाओं पर और मशाइखीन के ऊपर कि कहते हैं कि ये लोग एक तरफ जहेज़ और खानों के ख़िलाफ़ तकरीरें भी खूब करते हैं, लेकिन ऐसी शादियों में सबसे पहले यही लोग शरीक होकर लोगों के लिए जवाज़ पैदा करके देते हैं। इसलिए ये बर्बादियाँ किसी तरह ख़त्म नहीं हो रही हैं। ज़ाहिर है कि अब ये लोग ख़ुद हमारे मौलानाओं की नज़र में कम अक़ल, कम इल्म और जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो उलमा पर एतराज़ात करते हैं। लेकिन मेरे सामने 18 दिसंबर 3 दिन पहले 18 दिसंबर 2023 का ये अखबार मुनसिफ़ है जिसको मैं ये ख़बर सुनाऊंगा आपको। इसको पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मौलवियों पर, इसमें कुछ सच्चाई भी है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये न्यूज़ पूरी पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील से बात होगी। देखिए, मौलाना अब्दुल हलीम साहब की दुख्तर की शादी हैदराबाद 17 सितंबर मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी क़ासमी के फ़र्जंद अब्दुल मुग़नी नोमान साहब की शादी मौलाना मोहम्मद अब्दुल हलीम हाल मुक़ीम शिकागो की दुख्तर हाफिज़ा व आलिमा से हफ्ता 16 दिसंबर को अंजाम पाई। बाद नमाज मग़रिब मस्जिद अकबरी मलकपेट में महफ़िल निकाह मुनक़िद हुई। मौलाना अहमद अब्दुल्ला तैयब क़ासमी साहब की तकरीर के बाद मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर्रहमान मुक़ामी अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा, इन्होंने खुतबा पढ़ाया। ऑफिसर्स मेस मलकपेट में इस्तक़बालिया दिया गया। महफ़िल अक़द व इस्तक़बालिया में शरीक होने वाले 43 उलमा के नाम कुछ ऐसे हैं: मौलाना मोहम्मद मसलिहुद्दीन क़ासमी, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ क़ासमी शिकागो, मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी क़ासमी, मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल क़ासमी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम बानईम, मौलाना ग़ुलाम समदानी क़ासमी, मौलाना मोहम्मद गौस रशीदी, हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी, मौलाना ज़िलालुर्रहमान मिफ़्ताही, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना हिलालुद्दीन मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल बसीर रशादी क़ासमी, मौलाना मोहम्मद अत्हर अली हुस्सामी नलगुंडा, मौलाना अब्दुल करीम फ़र्जंद मुफ्ती अब्दुल रहीम पालमुनेरी, मौलाना फ़ुज़ैल अहमद पालमुनेरी, मौलाना नईम कौसर रशादी महबूब नगर, मौलाना अब्दुल अलीम कौसर महबूब नगर, मौलाना सादिक़ क़ासमी करीम नगरी, मौलाना अब्दुल सबूर क़ासमी, मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार मुजाहिद क़ासमी, मौलाना फ़सीहुद्दीन नदवी, मौलाना मोहम्मद नईम क़ासमी, मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ासमी, मौलाना अब्दुल सत्तार हुसामी, मौलाना उबैदुर्रहमान क़ासमी, मौलाना वसीमुल हक़ नदवी, मौलाना अब्दुल अलीम बानईम, मुफ्ती मक़बूल अहमद मिफ़्ताही, मौलाना नज़ीर अहमद क़ासमी, मौलाना हाफ़िज़ यूनुस शरीफ, मुफ्ती मशहूद अहमद क़ासमी, मौलाना एहसान अहमद सिद्दीक़ी क़ासमी, मौलाना इरफ़ान अहमद सिद्दीक़ी, मौलाना मक़सूद यमानी, मौलाना फ़ज़लुर्रहमान महमूद, मौलाना इलियास रशादी, मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल सब्बूर बियाबानी मज़ाहिरी, जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन रियाज़ के अलावा कई और मोअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। मोहम्मद नदीम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, मोहम्मद नईम और अब्दुल रहीम रशादी, मौलाना अब्दुल रहीम रशादी साहब ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरे 43 उलमा न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि जिद्दा और रियाद और शिकागो के भी उलमा मौजूद थे। ये मामला सिर्फ एक मखसूस मसलक या मखसूस मदरसे की बात नहीं हो रही है, चूँकि उलमा अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया, इन तमाम उलमा में एक इजमा ये है कि जहेज़ और खाने ये इसराफ़ हैं, तब्ज़ीर हैं, ये जायज़ नहीं हैं। लेकिन अगर कोई खुशी से जहेज़ दे, खुशी से खाने खिलाए तो जायज़ हैं। इसके तहत
آپ کو ہر تیسرے دن کسی نہ کسی دعوت میں اسی طرح کے مولاناؤں کا جمگھٹا ملے گا. کسی شادی میں جائیں گے تو وہاں فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کے مجموعے نظر آئیں گے, کہیں جائیں گے تو قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی یہ مجموعے نظر آئیں گے, تو کہیں جائیں گے تو آپ یہی قاسمی, ندوی, رشادی, مفتاحی, مصباحی وغیرہ وغیرہ یہ پورے نظر آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ علماء پر اعتراضات کرنے والے, الٹے سوالات کرنے والوں کے خلاف بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں شریعت میں, لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین کی وہ مثال بھی ہے جس میں اسلام کا فریڈم آف اسپیچ کا ایک منظر نظر آئے گا کہ وہ عالم تھا کہ خطبہ روک کے ایک شخص کھڑا رہ کے خلیفہ وقت سے خطبے کے دوران پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا یہ کرتا کہاں سے آیا. راستہ چلتے ہوئے ایک بوڑھی عورت بھی خلیفہ کو روک کے کہہ سکتی ہے کہ تم مہر پہ پابندی لگانے والے کون ہو سکتے ہو. تو جب اتنی آزادی ہمارے خلیفۃ المومنین نے دی ہے تو اب ہم کو اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہی ہے کہ ہم ڈرے سہمے دلت جسرا پنڈتوں کے سامنے رہتے ویسا نہ رہیں, بلکہ اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں. تو یہ کچھ سوال ہیں ایسے ہی لوگوں کی طرف سے, اور سوالات ہیں, ان کا جواب اگر آپ صرف یس اور نو میں دیں تو اس سے رائے عامہ ہموار بھی ہوگی, اس سے لوگوں کو بہت کلیئر میسیج چلا جائے گا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. سوال نمبر 1, یہ منگنی کا کھانا, شادی کے دن کا کھانا, یہ جہیز, یہ جوڑے کی رقم, یہ چیزیں مکمل غیر شرعی ہیں, یس اور نو. کوسچن نمبر 2, یہ تمام رسمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہرگز نہیں ہیں, یہ رسمیں مکمل مشرک سماج سے لی گئی ہیں, یس اور نو. کوسچن نمبر 3, یہ مکمل غیر قوم کی نقل ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. یہ شادیوں کا طریقہ جو کہ پورا غیر مسلموں کا ہے, تو پھر یہ غیر مسلموں کی نقل یا تقلید یا امیٹیشن ہے یا نہیں, یس اور نو. نمبر 4, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مستند طریقہ موجود ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی دیوی دیوتاؤں کے طریقے پر, راجپوت کے طریقے پر, مہارانی جودھا بائی کے طریقے پر نہ صرف کرے بلکہ کرنے پہ اصرار کرے تو ایسا شخص ہی فاسق کہلائے گا, یس اور نو. کوسچن نمبر 5, چونکہ تمام مسلک کے علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ اگر خوشی سے کوئی جہیز دے رہا ہے, خوشی سے کھانے کھلا رہا ہے تو جائز ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی سے کا کرائٹیریا کیا ہے. 99% شادیوں میں یہ خوشی سے ہرگز نہیں ہے, یہ ایک مجبوری ہے, یہ ایک رشوت ہے, یہ ایک سوشل بلیک میل ہے, یس اور نو. کوسچن نمبر 6, پروسٹیٹیوشن, ایڈلٹریشن, لیٹ میرجز, ماسٹربیشن, لڑکیوں کی ارتداد اور گھر بکنا, گھروں کو رہن مارنا, سود پر پیسہ لا کے شادیاں کرنا, طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی ریٹ جو شرح ہے وہ دیکھیے, اور اس کے نتیجے میں لڑکیوں کا خودکشی کرنا حتیٰ کہ ان کا قتل ہو جانا, ان تمام کی بنیاد میں یہی شادیاں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ اصل ایجوکیشن ہے, مکسڈ ایجوکیشن ہے, موبائل فون ہے, سوشل میڈیا ہے. دیکھیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالغ ہوتے ہی نکاح نہیں ہوگا, کچھ اور فیکٹرز آ جائیں گے اور عمریں 30 سال ہو جائیں گی, تو پھر مجبوراً انٹرنیٹ اور موبائل اور سوشل میڈیا مجبوری میں جاتا ہے. اصل جڑ یہی شادیاں ہیں جس کو ہم لوگوں نے اتنا مہنگا بنا دیا ہے, یہ شادی کے کھانوں کی وجہ سے, جہیز کی وجہ سے, یس اور نو. کوسچن نمبر 7, اگر آج امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, ابو احمد ابن حنبل, مالک, امام شافعی یا ابن تیمیہ یا شیعوں کے امام زندہ ہوتے, وہ 11 امام جن کو مانتے ہیں, یہ لوگ اگر زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے کہ یہ مشرکوں کا طریقہ اڈاپٹ کر کے 11,000 روپے مہر یا 51,000 روپے مہر دے رہے ہیں اور 11 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ لڑکی کے باپ سے خرچ کروا رہے ہیں, اس سسٹم کو دیکھ کر
وہ اسے حلال کہتے، حرام کہتے، جائز کہتے، مباح کہتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ یقیناً سب سے پہلے انسان ہوتے جو اس کو حرام کرتے ہیں. یس اور نو. کوشچن نمبر 8. جن بزرگوں نے خوشی سے دینے اور لینے کو جائز کہا اور ہم ان اکابرین کو، ان اسلاف کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، آج کے دور میں یہ شادیاں جس انجام کو پہنچی ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان بزرگوں نے جو اس کو جائز کیا ہے، چاہے لاکھ اچھے مقصد سے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے شریعت سے تجاوز کیا ہے، انہوں نے شریعت کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے ایک ایسا چور دروازہ کھول کر دیا ہے جو اب بند کرنا ناممکن ہے. اس کا فائدہ اٹھانے والوں میں صرف 5 to 10% ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس خوب مال ہے، وہ خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ چندے بھی خوب دیتے ہیں، لیکن ان کا تو فائدہ ہوا. لیکن 90% لوگ شہر کے ہوں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات میں جا کر دیکھیے، گھر برباد ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، لوگ پس رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان گھروں کو دیکھا جا کے؟ یس اور نو. کوشچن نمبر 9. کیا تمام مولانا، تمام فضیلت الشیخ حفظہ اللہ یا تمام مشائخین جو ان مشرکانہ رسموں کو خرافات کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ ایسی شادیوں کے دعوت نامے کو بھی رد کریں؟ یہ کیا بات ہے کہ وہ ایسے رسمیں تو غلط ہیں لیکن شادی کی دعوت میں، نکاح کے دن کی دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے. اس عمل کو کیا کہیں گے؟ منافقت تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو بد اخلاقی، بدتمیزی ہو جائے گی. لیکن اس کو کہتے کیا ہیں پھر؟ کیا قرآن کی زبان میں یہ لما تقولون ما لا تفعلون نہیں ہے؟ کیا یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 10. ہو سکتا ہے کہ یہ شادی کے دن کے کھانوں کے لیے، منگنی کے لیے، جہیز وغیرہ کے لیے کچھ 2-4 ایکسیپشنل کیسز آپ ایسے لائیں گے جو عہد نبوی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بڑے اسلاف سے، کابرین سے، بزرگ سے، ولی سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن اللہ کے نبی کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، اہل بیت کی شادیاں، صحابہ کی شادیاں، ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے. ہزاروں شادیوں کی مستند روایات کے مطابق طریقہ ایک ہوتے ہوئے ایکسپشنل 2-4 مثالوں کو سامنے لا کر کروڑوں ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ناجائز کو جائز کر دینا، ایک مشرکوں کی رسم کو اسلامائز کر دینا، اس کی وجہ سے جو زیادتی ہوئی ہے یہ ہوا ہے اصل ڈیویشن قرآن کے احکامات سے یا منشائے شریعت یا منشائے قرآن سے، کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا قرآن کو، جس کے اندر واضح احکامات بھی ہیں اور کچھ متشابہات بھی ہیں جس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچنے کی ضرورت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹرکس ہوتی ہیں، چالاکی عیاری ہوتی ہے، اپنے مطلب کا فتویٰ نکالنے کے لیے کچھ جستجو ہوتی ہے ان کے اندر، تو زیغن کجی کو کہتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، یہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو اصل فتنہ ان کے دل میں ہے ویسے ہی معنی لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، اور وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور کہتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. دوستو عزیز، یہ طویل آیت ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب اللہ کے نبی کا طریقہ مستند موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر جو لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں وہ اسی آیت کے روشنی میں یہی اصل فتنہ برپا کرنے والے، یہی اصل انحراف کرنے والے لوگ ہیں. یس اور نو. میرے دوستو، یہ تھے چند سوالات. یہ جس تقریب کی ذکر کیا گیا ہے اس میں شریک ہونے والی نہیں تمام علماء مسلکی، اہل حدیث کے، شیعوں کے، بریلیوں کے، دیوبندیوں کے، آپ تمام علماء سے درخواست ہے کہ ان سوالات کے جوابات امت پر دینا ایک فرض ہے آپ کے اوپر، کیونکہ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جس کی وجہ سے یہ بربادی ہو رہی ہے. آپ ایک طرف نکاح کو آسان کرو کی مہم بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف نکاح کو مشکل ترین کرنے کے لیے یہ سوالات کے جوابات سے انجان پھر رہے ہیں. بالخصوص درخواست کرنا چاہتے ہیں ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہیں، اور فقہ پر جو آپ کی دسترس ہے، آپ کو تاج الفقہ کہا جاتا ہے، بالکل صحیح کہا جاتا ہے.
آپ پوزیشن کے اعتبار سے ہندوستان میں اس وقت یہ حق رکھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو ایک چھوٹی سی لغزش پر بائیکاٹ کا حکم دیا تھا ان کا، آج آپ ان شادیوں میں شرکت کرنے والوں، ان شادیوں کی شرکت کا بائیکاٹ کرنے کا آپ فیصلہ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ڈی جے حرام ہیں اور صرف ڈی جے ہوں گا تو یہ نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور گانے بانے ہوں تو نکاح نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوڑیے، اصل حرام یہ کھانے یہ حرام ہیں یا نہیں یہ آپ بتائیے، لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ جن گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ کئی درجے بڑا حرام ہو رہا ہے، اس کو آپ روکنا ہے تو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کا آپ بتائیے، ان سوالات کے جوابات اور بائیکاٹ کا حکم دیجیے۔ میں مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ شہر میں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جو بالکل غیر مشرکوں اور مشرکین اور راجپوتوں وغیرہ کے طریقے پر ہو رہی ہیں، جہیز بھی ہے، کھانے بھی ہیں، لاکھوں کا خرچ بھی ہے، لیکن آپ کو نکاح کے لیے جسٹ باعث برکت ہیں آپ ان کی محفل میں آنے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور آپ کی آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے، تمام ناجائز اور حرام چیزیں حلال ہو جا رہی ہیں کیونکہ مولانا جمال الرحمن صاحب وہاں تھے۔ آپ پلیز اس کا جواب دیجیے۔ دوستو، تمام علماء اور یہ ہمارے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، شاہ جمال الرحمن صاحب، اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر یہی جاہل اور کم عقل لوگ جو آپ پہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو ثبوت مل جائے گا کہ ان شادیوں کی سرپرستی، ان ناجائز رسموں کی سرپرستی آپ لوگ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔